बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। DGI-SPR का इंटरव्यू आज आपकी नज़र से गुजरा होगा। भारत से मुताल्लिक जो पाकिस्तान का डोजियर है वो आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक को जा रहा है और बताया गया है कि उसको पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान ने बहुत ही ठोस किस्म के शवाहिद और सबूत जो है इस डोजियर में शामिल की है, भारत की जो दहशत गर्दी है और पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है उस हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तान का दाखिली महाज है वहाँ पर हमारे यहाँ कंसेंसस बिल्ड होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात नज़र आता है। कोरोना के मामले के ऊपर भी जो धरने और जलसे जुलूस पर पाबंदी का था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और कहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करें। 13 दिसंबर का जलसा, मुख्तलिफ सर्वे जो आए हैं उसके मामलात और बहुत सारे मौज़ूआत गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब। गफूर हैदरी साहब, पहले तो ये बताइए कि अब 13 दिसंबर के जो जलसा है उसके हवाले से कोई बैकडोर राब्ता, कोई कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हुई है कोरोना की वजह से कि जी आप उसको डिले करें, उसको कैंसिल करें, कोई ऐसा इम्कान है? देखिए, हम तो रोज अव्वल से कह रहे हैं कि कोरोना के पीछे हुक्मरान छुपना चाहते हैं। अगर कोरोना बीमारी है और है बीमारी मेरी नज़र में एक वबा है, उसमें उसे एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाने चाहिए, लेकिन हुक्मरान खुद जलसे करते हैं। हुक्मरान वज़ीर आज़म तक ने जलसे किया है हाल ही में सवात में, और गिलगित बल्तिस्तान में तो इलेक्शन के दिन तक इनके जलसे रहे। और मैं समझता हूं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त दिया है, इसलिए कि कोर्ट भी समझती है कि ये कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं। आइन की पासदारी, जमहूरियत और लोग जो सरापा एहतजाज है उनको रोकने के लिए ये उनकी एक नाकाम कोशिश है। ये हैदरी साहब कोई ऐसी तजवीज़ है, क्योंकि ये आपको पता है अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है, कयास आ रही हैं अभी कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद PDM कोई 2 हफ्ते का गैप ले लें और फिर जनवरी में अपनी मूवमेंट शुरू कर दे और इस दौरान जो 27 दिसंबर बीबी की बरसी की तकरीबात है उसको कोई मिनिमाइज़ कर दिया जाए। इस तरह की कोई तजवीज़ कहीं से पेश हुई हो, कोई इस पे बात हुई हो? देखिए आपकी जो तजवीज़ है वो उसकी मैं तायद इसलिए नहीं कर सकता कि ये PDM का फैसला नहीं है। ठीक। न PDM की किसी इदारे में ये बात ज़ेर गौर आई है। ठीक। और अगर PDM के पास ये तजवीज़ आती है और PDM उस पर गौर करती है तो ये अलग बात है। सही। मगर फिलहाल तो हम तहरीक हमारी शुरू है और दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। कल इंशाल्लाह मुल्क भर में एहतजाजी जलसे मुजाहिरे होंगे। तो 13 दिसंबर का जो जलसा है ये तारीख साज भी है, अदीमुल मिसाल भी है, और इंशाल्लाह ये तो 8 दिसंबर को कोई खास एजेंडा है सरबराही इजलास का? हैदरी साहब, 8 दिसंबर को जो सरबराही इजलास है PDM का, जी, उसमें कोई खास एजेंडा रखा है? कोई किसी चीज़ की मंजूरी होनी है उसमें? जी देखिए, पेश आमदा जो मसाइल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, वो सारी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी और PDM का जो जलसा है और आइंदा का जो लाए अमल है उसी इजलास में इंशाल्लाह हम तय करेंगे कि इस जलसे के बाद हमने क्या करना है। क्या इस्लामाबाद का रुख करना है? क्या हमें जेल भरो तहरीक शुरू करना है? क्या हमें इस्तीफे देने हैं? बहुत सारे मौजूआत हैं, तो उस इजलास में ये सब ज़ेर गौर आएंगे। और एक आखिरी बात, ये मिसाके पाकिस्तान का ड्राफ्ट जो है वो 13 दिसंबर को साइन होगा वहाँ जलसे में या नहीं, उसमें भी डिले है? ये मिसाके पाकिस्तान इसका ड्राफ्ट बन चुका है और बड़ों ने इसकी मंजूरी भी दी है। ठीक। और ये है कि मजीद अगर उसमें कोई तरमीम इजाफा की बात होगी तो ये 18 दिसंबर जो है मैं समझता हूँ उसमें फाइनल हो जाएगा। 18 दिसंबर या 13 दिसंबर वाले जलसे? नहीं, ये जो 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर को मिसाके पाकिस्तान के हवाले से
فائنل آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اس کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی؟ جی جی ٹھیک ہے حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بڑی شیخ روہیل اصغر صاحب، لاہور میں کیا ماحول ہے؟ جلسے کی تیاریاں، کوئی ریلیز اور جلسے ولسے شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون نے، اور رکاوٹوں کا سامنا ہے جس طرح ملتان میں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسوں کا سلسلہ تو کافی دیر سے شروع ہے نا، وہ آبویسلی، کیونکہ میرے خیال میں چونکہ میزبانی پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ شہر میاں صاحب کا بھی شہر ہے، اور ویسے بھی جو منتخب نمائندے ہیں وہ ان کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے، تو وہ جو ایکٹیویٹیز تو شروع ہیں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی، ابھی ڈائریکٹلی تو کام شروع نہیں ہوا، چونکہ ابھی کافی دن بقایا ہیں، اور میرے خیال میں شاید حماقت نہ کرے، اس لیے کہ جو ملتان میں آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا جو کچھ ملتان میں کیا گیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگر کوئی ذی شعور، عقل مند، دانا کوئی دوست بیٹھے ہیں تو میرے نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی مشورہ دیں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں، میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، جیسے ملتان کا جلسہ ہوا یا پشاور کا جلسہ ہوا یا سوات کا، جو بھی جلسوں میں، وہ کوئی نمائندے نہیں اس کو بھرتے، وہ آپ کی جو اس وقت پرویلنگ سچویشن ہے، جو اس وقت آپ کی سچویشن ہے، جو آپ کے حالات ہیں، جو ہیٹرس ہے، وہ ہیٹرس ان جلسوں کو بھر رہی ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ کووڈ ٹھیک ہے ضرور ہوگی، لیکن معاف کیجیے گا طارق صاحب، پچھلے جس دور سے، جس تاریخ سے پی ڈی ایم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس دن سے آپ پھر برا مان جائیں گے، آپ کے میڈیا ہاؤسز نے اس طرح خوف پیدا کیا اور اس طرح کی وہ اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں جس سے عام آدمی کو تو خوف زدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ان جلسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا دیا ہوا خوف جو ہے، وہ جو ان کے اندر جو ایک نفرت ہے، وہ میرے خیال میں شاید زیادہ ہے، اس لیے ان کا اس جلسوں میں تعداد میں اکٹھے ہونا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آنا، یہ اس کی ایک طرف نشاندہی ہے۔ تو میں شارٹلی کہہ دوں، اگر روہیل صاحب کہ کورونا کا خوف جو ہے وہ کم ہے، اور حکومت کے خلاف نفرت جو ہے وہ کورونا کے خوف پر حاوی ہے، اس وجہ سے کراؤڈ جمع ہو رہا ہے۔ احمد جواد صاحب، آپ تو خود عوام کے آدمی ہیں، پھر انفارمیشن کا شعبہ آپ کے پاس ہے پارٹی کا، کتنا مشکل ہو رہا ہے گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا؟ اور روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں کہ کرونا کا خوف پیچھے رہ گیا، جو باقی حالات ہیں وہ اتنے زیادہ حاوی ہو گئے۔ دیکھیں حافظ طارق صاحب، میں آپ کو ایک بہت ہی ریسنٹ ایگزامپل دوں گا۔ دیکھیں اپوزیشن نے تو یہ کہنا ہے کہ کرونا کا خوف کم ہے اور حکومت سے نفرت زیادہ ہے اور معاشی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے تو ایک ڈومسڈے سینیریو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے، تبھی وہ اپنی اس پی ڈی ایم کی اس موومنٹ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تو جسٹیفائی کرنا ہے، ان کو یہ آ کے بتانا پڑے گا کہ کیوں وہ لوگوں کی زندگیوں کو رسک پر لے کے جا رہے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی نا۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اب تھوڑا سا ریالٹی پہ چلے آ جاتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ایکچولی کس طرح سے تحریک انصاف حکومت کی پرفارمنس اور جو مہنگائی کے حوالے سے جو عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پہ ان کا کیا رسپانس ہے۔ ایک ریسنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں، دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے جہاں کے مہنگائی کا اتنا ہی افیکٹ گیا ہوگا جتنا پاکستان کے دوسرے حصوں پر گیا ہے۔ ایک ریسنٹ الیکشن ہوا ہے جس الیکشن پہ انہوں نے آلدو کہ اس کو تھوڑا سا کنٹروورشل کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس الیکشن سے پہلے 2 سرویز کا اور ایک گیلپ کا سروے، ان دونوں سرویز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور جو الیکشن کا ریزلٹ سامنے آیا اس کو آپس میں کمپیئر کر لیں، دونوں میں آپ کو شاید 2-4% کا جو ہے آپ کو فرق نظر آئے گا، ورنہ جو سرویز 2 بڑے کریڈیبل سرویز ہیں، ہمارے خلاف بھی آ جاتے ہیں وہ، اور یہ اپوزیشن والے ان سرویز کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں جو ان کی ایک تھیوری تھی کہ چونکہ عوام مہنگائی سے اس وقت تنگ ہیں
اور حکومت کی معاشی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے، اور انہوں نے پورا زور لگایا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہاں پہ ان کو شکست فاش ہوا۔ یہ ایک سیمپل ٹیسٹ ہے کہ اس وقت عوام کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے بیانیے کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک تو اس جی سسی صاحب، آپ احمد جواد صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، وہ کہتے ہیں جی جو لٹمس ٹیسٹ تھا وہ گلگت بلتستان کے الیکشن تھے۔ اپوزیشن کا بیانیہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، پہلے اس کا چھٹکارا جو ہے وہ پانا ضروری ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں متضاد بیانیوں کا؟ Well, I would say everybody knows how they managed Gilgit Baltistan's election. یہ کیا چھپی ہوئی بات ہے کیا؟ اس میں تو میرے خیال میں بچے کو پتہ ہے، اور اس میں کس طرح ساری اس وجہ سے وزیروں کی فوج ظفر بوش کو وہاں بٹھا کے رکھنا پڑا، دھجیاں اڑائی گئی الیکشن ایکٹ 1970 کی، اور وزیر اعظم تک کو جانا پڑا، بخاری تک کو، گنڈا پور صاحب کو اتنی ابیوزو گری لینگویج استعمال کرنی پڑی، اور ہتھ کنڈے دوسرے بھی پریشر ڈال کر لوگوں کی جو ہے وفاداریاں چینج کر کے دوسروں کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے کینڈیڈیٹس چرائے لیکن الیکشن پوری کی پوری چرائی ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے، زبردست قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن بالکل پارٹی بن چکی تھی۔ اب اس میں کل بھی حلف برداری میں بھی الیکشن کمشنر صاحب بڑے خوش نظر آئے تھے کہ ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ پورا ہوا ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے جو سہیل، مجھے جواد بھائی کی میں ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں، ان کا ویو پوائنٹ ہے اپنا، لیکن یہ کیونکہ گلگت بلتستان کی بات آئی تو ظاہری بات ہے ہمارے بھی دل بھرے ہوئے ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی جس طریقے سے، اور اس چیز کی مثال دینا کہ یہ کرائٹیریا ہے کہ اس سے لوگ اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہماری بات میں کتنا دم ہے۔ دم اس چیز سے پتہ چلے گا کہ اتنے چیلنجز ہیں، اس کے باوجود لوگ بغیر ہماری دعوت کے اور اتنے دھمکیوں، پریشرز، گرفتاریوں کے باوجود نکل رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں نکل رہے ہیں، جب آپ کے اسٹیج بھی بنے نہ ہوں، آپ کے پانی، بجلی، سب ملتان میں کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا، یعنی آپ کے جو ہے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آپ کے ایک گلی محلے کے یو سی لیول تک کے ضلع اس دور تو سارے آس پاس کے ضلعوں کو بھی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، نہ صرف گرفتار کر دیا، پرچے کٹوا دیا، ان کو نظر بند تک بھی جہاں جلدی میں کرنا پڑا وہ بھی کر دیا کہ وہ نکل نہ سکے، لیکن لوگ نکلے، بہت نکلے، بھلے اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، سانس لینا دشوار تھا، لیکن ٹرک پر کھڑے ہو کر بھی آپ نے دیکھا جلسہ ہوا، آصفہ بی بی آئی تو کتنا شاندار استقبال ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم بی بی، اور 11 پارٹیز جو بھی، اچھک صاحب دوسرے جو بھی، تو یہ 11 پارٹیز پی ڈی ایم جو نکل رہی ہے، تو لوگ کس وجہ سے ان کو اتنا دے رہے ہیں مان، عزت اور یہ ریسپانس؟ ظاہری بات ہے یہ لوگ گورنمنٹ کی پالیسیز سے تنگ آ چکے ہیں، اور پالیسیز ناکام ہے۔ آج کے آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی پر کیا رپورٹس ہے، یہ سارا دن کہتے ہیں نا سندھ میں کرپشن ہو گئی، وہاں کرپشن ہو گئی، یہ ریکارڈ ایک چل رہا ہے گھسا پٹا، لیکن پنجاب کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نہیں وہ روک سکے، تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کم بھی نہیں کر سکے، ختم تو کچھ کم بھی نہیں کر سکے، اور یہ ٹی وی چینلز جو یعنی ان پر یعنی بڑے مہربان ہیں، میں ان ٹی وی چینلز کی رپورٹ آج بتا رہی ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پر یہ جو حیدری صاحب نے بات کی، بالکل ہم کوئی بھی چیز جو ہے ہم چاہتے ہیں ہماری جدوجہد بھی آئین کے اس میں ہی رہے، ہم کوئی بھی اپوزیشن ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جو غیر آئینی ہو، لیکن احتجاج ہمارا حق ہے، اور آئین کے اندر جو بھی آپشنز ہوں گے وہ ضرور ہمیں، اگر یہ مجبور کریں گے، اور مجبور کر رہے ہیں، جتنی وکٹمائزیشن ہے لیڈرز پہ بھی تھی، لیکن عام لوگوں پر بھی جو مہنگائی کا بم کرایا جا رہا ہے، تو اب یہ تو برداشت سے باہر ہے چیز۔ تو یہ جو میثاق پاکستان ہے اس میں سارے یہ اہم معاملات جو ہیں اس میں اٹھائے گئے ہیں، آ رہے ہیں، اس کو آخری شکل دی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک مکمل ایک جدوجہد ہوگی، اور اس کو ضرور ہم وہ یہ حدیث صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 دسمبر کو اس کی اپروول ہو جائے گی۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد روہیل اصغر صاحب یہ جو سروے کی بات ہوئی اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، اور جو کہا کہ لوگ خود آ رہے ہیں، آپ نے اپنے پہلے جو گفتگو کی تھی، تو جب خود لوگ آ رہے ہیں تو اس سے لیڈرشپ کے اوپر کتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शशि पलीजो साहिबा, अहमद जवाद साहब और शेख रोहेल असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रोहेल असगर साहब, ये आपने इब्तिदाई गुफ्तगू थी उसमें कहा था कि जी वो लोग जो हैं वो तंग आके आ रहे हैं, तो जब ये लोग जब आएंगे, जलसों में आएंगे, ये प्रेशर लीडरशिप के ऊपर कितना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, और इस प्रेशर के नतीजे के अंदर फिर ये प्रेशर भी तो बिल्ड होगा कि आपका इन असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन असम्बलियों के नतीजे से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर ये प्रेशर तो आपको असम्बलियों से बाहर ले आएगा। प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये आप याद रखें, जहन में रखें कि जैसे अभी शशि पलीजो ने बात की ना, उन्होंने बड़ी तफसील से आपके साथ बात की और उन्होंने बड़ी कोई कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू आपने की। उस हिसाब से पीडीएम ने अपने स्टेज वाइज एक प्रोग्राम बनाया। आपको पता है पहले उन्होंने प्रोग्राम बनाया था एहतजाज का, फिर उसके बाद जलसों का, उसके बाद एक लॉन्ग मार्च भी है, फिर उसके बाद और भी कुछ होगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली तो आपको पता ही जो होगा। और अगर पीडीएम का एक फोरम जो फैसला करता है, तय कर देता है कि असेंबली में बैठना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा और हमें वहां पे रिजाइन करना है, तो मैं तो कम से कम और मेरे साथी जो हैं वो तो अपनी जो हमारी लीडरशिप है उसके ताबे। अगर लीडरशिप कहती है कि आप असेंबलियों से रिजाइन आउट करते हैं तो हम रिजाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर पीडीएम ये फैसला कर लेती है और ये अल्टीमेटली अगर हुकूमत ने ये होश के नाखून ना लिए तो मेरे ख्याल में फिर वो ऑप्शन आपके पास रह जाएगा, जो मेरे ख्याल में आखिर में पीडीएम उस पर भी अपना डेफिनेटली उस पर भी अमल करेगी। अच्छा रोहेल साहब, शॉर्टली एक कमेंट मुझे और कर दीजिएगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून तोड़ने की जो बात हो रही है कि ग्रुप बनाने की, कि इस्तीफे देने से कबल जो है वो लोगों को कहा जाए कि आप इस्तीफे ना दें और वो टूट जाए, तो वो ये मैं आपको गुजारिश कर दूं, जिसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है वो करके देख ले, ये मैं आपको गुजारिश कर दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप उसमें से नून अगर खत्म कर देंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए कि इस सारी जमात का महवर मंबा और इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मियां नवाज शरीफ साहब अगर जिसको भी अपना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या उसको नॉमिनेट करते हैं, वो उनका जानशीन होगा। ये कोई अगर अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहता है कि जी ग्रुप बनवाना चाहता है या ग्रुप बना के अलहदा होना चाहता है, करके देख ले। मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि उसकी सियासी जिंदगी जो बाकी रह जाएगी वो उसकी सियासी मौत होगी। वो अगर खुदकशी करना चाहता है तो जरूर सियासी खुदकशी करे। मुझे तो कम से कम उस जो शख्स ऐसी अगर करता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं, क्योंकि उसका अपना एक खेल होगा। और अब मैं और आप जिस नज पे अवाम इस वक्त पहुंचे हुए ना, जो कोई भी ऐसा काम करेगा वो याद रखे उसको अपने हल्के में कितनी हेट्रेंस का सामना करना पड़ेगा, ये उसको अपने जेब में रखना चाहिए। अहमद जवाद साहब, ये सर्वे की आपने बात की, जो सर्वे सूट करते हैं वो आप कहते हैं ठीक है, और फिर ये सर्वे हुकूमतों के फेवर में क्यों आ जाते हैं? कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ऐसे सर्वे आते थे, आप कहते थे ये सारे कंट्रोवर्शियल सर्वे हैं, और फिर आप सर्वों पे ये जो सर्वे हैं इन पे यकीन रखते हैं, तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के जिसमें करप्शन बढ़ गई, कोई और चीज़ें जिसमें आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज होता है, फिर उसको भी तस्लीम करें। हाफिज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम सर्वे पे मैं क्यों इसकी मिसाल देता हूं, क्योंकि सर्वे ऐसे भी होते हैं जो अपोजिशन को बहुत अच्छे लगते हैं, सर्वे ऐसे भी होते हैं जो हुकूमत को बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि सर्वे जो हैं वो गालिबन एक अवाम की पल्स या सेंटिमेंट को देखने का ज्यादा इंडिपेंडेंट तरीका है कंपेयर टू जो बयानिया अहमद जवाद यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रख रहा है या रोहेल असगर साहब जो है पीएमएलएन का रख रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की तर्जमानी करनी है, मैंने अपनी पार्टी की तर्जमानी करनी है। एक सर्वे जो है वो 100% सही भी नहीं हो सकता, उसमें एरर का चांस भी है, लेकिन ये वही सर्वे हैं कि मुख्तलिफ हमने देखा है पास में कि जिनकी मिसाल जो है वो अपोजिशन की पार्टीज भी देती हैं, जिसकी मिसाल जो है पीटीआई भी देती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी हद तक जो इंडिपेंडेंट राय जो है वो आपको इलेक्शन के अलावा, एक इलेक्शन होता है जो कि फाइनल एक टेस्ट होता है कि अवाम क्या चाहती है वोट के जरिए जो होता है। इसके अलावा तो मैं अपना बयानिया दूंगा, ये अपना बयानिया देंगे, लेकिन एक सर्वे जो है वो एक स्लाइटली बेटर इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। अब मैं इसमें जीबी के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी कर दूं। जैसे इन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार को हम निकाल देते हैं,
ہم صرف پی ٹی آئی کے جو ممبر جو وہاں پہ جیتے ہیں الیکشنز ان کی تعداد لے لیں جو کہ 11 یا 12 کے قریب ہے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی ٹوٹل ون جو ہے وہ بھی دیکھ لیں، وہ شاید ٹوٹل 4 یا 5 سیٹیں بنتی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ عوام نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے، اور کسی قسم کی ریگنگ کی ابھی تک کوئی پراپر شکایت وہاں پہ جمع نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ کہ ٹاک شوز میں، جلسوں میں انتخابات کو متنازع بنانے کے حوالے سے بیانات تو موجود ہیں، لیکن کوئی قانونی طریقہ ابھی تک پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اختیار نہیں کیا. اچھا جی تو احمد جواد صاحب، یہ اس جو چیز کا سروے کی ثبوت آپ ہے. بات کر رہے تھے کہ جی یہ ہے، اسی سروے میں یہ بھی لکھا ہوا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے جلسے یا پی ڈی ایم کے جلسے کرپشن چھپانے کا بہانہ ہے، تو 40% لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے حکومت کا بیانیہ. یہ وہی سروے جس کو آپ پی ٹی آئی کے لوگ آج کوٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کہ یہ عوام نے آپ طارق کے صاحب جی دیکھیں، میں ایک چیز اور میں اگر سروے میں یہ بات ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کلیریفیکیشن میری طرف سے کیا ہے. جی میں مانتا ہوں سروے اگر میں کوٹ کر رہا ہوں تو اس سروے کو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کو بھی اس کو کوٹ کریں. ٹھیک ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں، اگر آپ ان کا تناسب جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور اسی تناسب سے آپ عوام کے اندر جو ان کے ووٹر ہیں جی اگر وہ دیکھیں، تو پی ٹی آئی کی حکومت بغیر الائنسز کے، اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ شاید تھوڑا سا ہمارے سے زیادہ ہو. ٹھیک اگر ہم 2018 کے الیکشن کو لیں، اگر ٹھیک ہم پارلیمنٹ کے اندر نمبر آف سیٹس کو لیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے کوئی فالوورز نہیں ہیں، ان کے ووٹر نہیں ہیں. جب وہ جلسے کریں گی ان کا ورکر، ان کا ووٹر ضرور جلسوں میں آئے گا. لیکن ہم تو صرف اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت چاہے 2018 کا الیکشن ہے، ٹھیک. چاہے گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، وہ چاہے فاٹا کا الیکشن ہے، آپ کے اس پیرامیٹرز میں جو ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں پیرامیٹرز جی الیکشن ہے. سچی پلیجو صاحبہ، یہ جو میں جی نے جس طرح روہیل اصغر صاحب سے کہا کہ جی ود ان پارٹی مسلم لیگ نون کی ٹوٹ پھوٹ، اسی طریقے سے ود ان پی ڈی ایم بھی، اور اس کے اندر بار بار یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی چونکہ سندھ گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی اگر یہ حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے تو اس کو کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ملنے والا، لہٰذا انسینٹیوائز کر دیا جائے پیپلز پارٹی کو، تو شاید پیپلز پارٹی اس رفتار سے پی ڈی ایم کے ساتھ نہ چلے جس رفتار سے دوسری پارٹیاں چل رہی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سیاسی طور پر یہ ممکنات میں شامل ہے اس طرح کی چیز؟ یہ دیکھیں، حکومت کی خواہشیں خبر بن بن کر اور ایسی کنٹروورشل چیزیں جو یعنی ان کے آسرے پہ بیٹھے ہیں ٹھیک کہ ہو جائے کتنا اچھا ہو اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن بدقسمتی ایسی چیز کوئی ہو نہیں رہی. ٹھیک ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جلسے میں آپ دیکھتے ہیں پھر فلانی کی انٹری نہیں ہوئی، اس کو نہیں ہوا، پھر اس کو ہوا بنا کر اس کو پروگرام گھنٹوں گھنٹوں کرنا، تو اس میں بھی وہ بات رہتی تو نہیں، جمتی تو نہیں ہے. 11 پارٹیز ہیں اور یہ بہت بڑا اتحاد ہے اور یہ مضبوط اتحاد ہے، اور اس میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو شیرازہ بکھیرا جائے اس کا. لیکن بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں نے اپنی ماضیوں سے سیکھا ہے، ٹھیک اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور اچھی چیزوں کو وہ اپنے لیے مثال بنا کر آگے چل رہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے جیل ریل کیا ہے. یہ ساری جماعتیں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو لالچیں دکھا کر جو ہے وہ نہ پریشر ڈالے گئے ہوں یا ان کو کیسز بنا کر ان کو وکٹمائز نہ کیا. ساری چیزوں کو رونتے ہوئے اور اب مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے یہ پارٹیز بڑھ رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس مرحلے پر کون سی چیز آ کر سامنے لا کر کھڑی کی جا سکتی ہے. ٹھیک کیونکہ پی ٹی آئی میں جو ہیں وہ عقل اور ویژن کا بڑا فقدان ہے. میں پھر کہتی ہوں جواد بھائی بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے بہت سارے ایسے ہمیں ممبرز جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا نہیں بھی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی یعنی فوج ظفر موج ہے، یا ایون کیبنٹ کو ہی ہم دیکھ لیں، تھوڑا ٹھیک سا اس کو کم تناظرے میں بھی دیکھیں، کوئی ویژن نہیں ہے پالیسی کے لیے. آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ویژن بھی ہوتا ہے. یہ 2+2 4 پر چل رہے ہیں،
لیکن اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں, اس میں بھی معیشت ان کے ہاتھ میں نہیں آتی. اب سیاسی سمجھ بوجھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کڑے وقت سے گزرے ہوئے ہوں, آپ ہاٹ واٹر سے نکلے ہوئے ہوں, آپ جیل اب 3 دن کوئی جیل میں گئے وہ ابھی تک گنوا رہے ہیں کہ 22 سالہ جدوجہد میں جناب ہم فلانے دور میں گئے تھے, پھر 2 دن جیل میں رہے, پھر ہم پر بڑی وکٹمائزیشن کے پہاڑ گر گئے, ہمیں بڑا سیکھا. ایسا نہیں ہوتا. ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی جدوجہد کا موازنہ آپ جو جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹی نے قربانیاں دی ہیں بالکل موازنہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم شک کا فائدہ دیں کہ ان کو سیاسی اپروچ اس وجہ سے ان کی ڈھیلی نظر آتی ہے. لیکن پاکستان کا تو سوچیں, پلیز مجھے ایک جملہ کہنے دیں, کیا ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان کو ایکسٹرنل مسائل کتنے بہت سارے ہیں. خود انڈیا جو ہے ساری سازشیں اور بدماشیاں کر کے ہر وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ویسے بھی, اور جو خود انٹرنلی انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے, کشمیر کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیلنے کے لیے, اس میں اگر حکومت کو عقل ہوتی نا تو یہ فوری طور پر جو اپنے داخلی مسائل ہیں اس پر فوراً قابو پا کر اپنی اسٹرینتھ کو جگجا کرتے, اور اپوزیشن کے بجائے وہ جو ہے جو بیرونی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں اس کو زیادہ وہ یکجہتی سے وہ کرتے, مقابلہ کرتے. یعنی یہ ویژن کی کمی ہے. یہ ٹھیک سسی صاحب, میں روہیل اصغر صاحب میں وقفہ لے رہا ہوں. لاسٹ سیگمنٹ میں جو سسی صاحبہ نے بات کی, آج DGISPR نے بھی جو انٹرویو دیا ہے ڈوزیئر کے حوالے سے, اور انٹرنل معاملات کے اوپر بھی جو بات ہو رہی ہے, جو ہمارا جو نیشنل ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی ہم کنسنسس نہیں بلڈ کر پاتے. فارن پالیسی کے حوالے سے بھی جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہیں. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے, پارلیمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے, اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے, نکلیں گے کیسے اس کمپلیکس سچویشن سے؟ لاسٹ سیگمنٹ پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ روہیل اصغر صاحب, ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا, پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی نہیں ہو رہی, وہاں پہ خاموشی ہے, عوام جو ہے وہ پریشان ہے, انٹرنیشنل چیلنجز, نیشنل جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی کنسنسس بلڈ نہیں ہونا, اوپر سے سیاسی عدم استحکام. اس کمپلیکس سچویشن سے نکلیں گے کیسے؟ آپ کہتے ہیں بات بھی نہیں ہوگی عمران خان صاحب سے اس وقت تک جب تک یہ جائیں گے نہیں. ایک شخص خود ہی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ سمیٹ لے گا, وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا. تو پھر آپ ایسے شخص سے کیسے بات کریں گے اور کیا بات کریں گے, کس ایشو پہ بات کریں گے؟ کون سا میں آپ کو وہ وقت یاد کراؤں جب انہوں نے معصوف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پارلیمنٹ جو لیڈر سے, مختلف لیڈر سے, پارلیمنٹ لیڈر سے ان کی میٹنگ بلائی گئی, کانفرنس بلائی گئی, اس میں معصوف آئے, معصوف نے آ کے اپنی خوبصورت وہی اس کی سرحد اس کے ساتھ ملتی ہے, اس کا رتبہ اس کے ساتھ ملتا ہے, یہ اس کا ذکر اس میں نہیں ہے, وہ کرنے کے بعد اچھا خدا حافظ, کسی کی بات نہیں سنی. اب ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا اتنی اعتدالی ہوئی ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے گی؟ اور اب ذرا تھوڑا سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب ڈفرینٹ یہ ہو گئی ہے کہ آپ نہ تو مسلم لیگ نون سے گفتگو کر سکتے ہیں, نہ آپ پیپلز پارٹی سے کر سکتے ہیں. آپ کو اب پلیٹ فارم استعمال کرنا پڑے گا PDM کا. آپ انہیں ان کے ساتھ گفتگو, اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کن حالات اور کن سطور پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر PDM میں ڈسکس ہوگا. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو کا فائدہ اگر پاکستان کو ہے, پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کو ہے, تو میری ذاتی رائے ہے, میں PDM کی رائے نہیں ہے, نہ میری جماعت کی رائے, میری ذاتی رائے ہے, اگر PDM یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اس گفتگو سے اس ملک کو یا ملک کے عوام کو فائدہ پہنچتا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس گفتگو سے انتظار کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ گفتگو کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کن لائنوں میں بات کرنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا فیصلہ کرنا چاہیے, وہ فیصلہ جس سے عوام کو فائدہ ہو, جس سے آپ کی سیاسی زندگی بچ جائے. ادروائز آپ دیکھ ہی رہے جو کچھ ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں رہے گا. لیکن آپ کو اپنی گفتگو کا ایجنڈا آپ کو رکھنا پڑے گا اور PDM کے سامنے رکھنا پڑے گا. جس طرح آپ لوگوں کو ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں, جس طرح آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, جس طرح لوگوں کی عزتیں آپ خراب کرتے ہیں, اور آپ آگے الزام لگانے, طارق صاحب بہت آسان ہوتا ہے, لیکن کاش یہ سمجھ آئے کہ جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے بھی رشتے ہیں یار, ان کا بھی اپنا تعلق ہے, ان کے بھی اپنے معاملات ہیں, ان کی اپنی عزت ہے. آپ اس طرح کرتے جائیں گے تو ایک بات یاد رکھیے, جب وقت کا پہیہ الٹا گھومے گا تو پھر شاید آپ پہ جو الزامات لگیں گے وہ شاید آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. احمد جواد صاحب,
یہ ایجنڈا سامنے لے کے آئیں, کوئی سیریس بات کریں. یہ بدتمیزی کرنا, لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا, کرپٹ, چور, یہ کہتے رہیں گے تو اس سے آپ اپنی سیاسی زندگی خود کم کر رہے ہیں. دیکھیں حافظ طارق صاحب, کنسنسس کی بھی بات ہوئی کہ نیشنل کنسنسس جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں کنسنسس ایک جمہوری طرز حکومت کے اندر کس چیز کو کہا جاتا ہے. اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہیں تو کیا کرونا کے اوپر یا دوسری پالیسیز کے اوپر ان کا کنسنسس ہے؟ دونوں کو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. اسی طرح دوسرے ممالک میں اور اسی طرح پاکستان کے اندر اس کو کنسنسس نہیں کہتے. اپوزیشن اپنی پوائنٹ آف ویو دیتی ہے, حکومت اپنا دیتی ہے. جہاں تک ریزولوشن کا تعلق ہے, ہم کس ایجنڈے پہ بات کریں؟ اس ایجنڈے پہ بات کریں کہ جس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت کو گھر بیچنا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. تو ہم کس ایجنڈے کے اوپر ریزولوشن کا آغاز کریں جس کے اندر 2018 کے الیکشن کا 5 سال کا مینڈیٹ جو ہے اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں اور آپ کہیں کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے؟ کس بات کے اوپر؟ آپ معاشی حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج اس وقت آج کی صورتحال کے مطابق پچھلے 5 مہینے میں پاکستان میں 20 ارب سے زیادہ FBR نے کلیکٹ کیا ہے. اگر فورن ریمیٹنس کو دیکھیں 5 مہینوں میں پچھلے جو ہیں 26% اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو دیکھیں تو مینوفیکچرنگ انڈسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو کچھ نہیں ملا نا, لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں, لوگ جو ہے نا امپیکٹ آئے گا, اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. صرف ایک ہفتے کے اندر چینی جو ہے 20 روپے کم ہوئی ہے اور انشاءاللہ اور ایک آدھ مہینے کے اندر یہ مزید کم ہوگی, آٹے کی قیمت بھی کم ہوگی. یہ ایک ایشو ہے, یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو 1-2 مہینے میں یہ ریزالو. یہ نہ ہو احمد جواد صاحب پرانی باتوں کی طرح لوگ کہیں غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, جو صورتحال دیکھیں ابھی تک تو 2.5 سال میں جو بھی PTI کی حکومت کے اوپر الزام لگا آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ہی وہ چیز غلط ثابت ہوئی. کرونا کے حوالے سے جو الزامات لگتے رہے اس کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی. چلے اب وقت ختم ہو رہا ہے. میں سسی صاحبہ جو آپ نے بات کی تھی, بہت اچھی بات یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں, جو دوسرے ہیں, اس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے. ان حالات میں احمد جواد صاحب کہتے ہیں جب آپ بات ہی شروع اس سے کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجے تو بات کیسے ہوگی؟ پہلے تو آپ ان کی جو ایگزسٹنس ہے اسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی تھی, اس پہ تو وہ اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. آئین بھی ہمارے پاس جہاں سے ہم اپنی ساری اسٹرینتھ اور ویژن ڈرائیو کرتے ہیں, ساری چیزیں چلتی ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس ہو, دوسری چیزیں, ان کے ایڈوائزر کون سے فاروق نسیم جیسے بٹھائے ہیں. اب صدر کو تو اصولاً اب تک جو ہے ریفرنس کے ناکامی کے بعد جو ہے وہ دے دینا چاہیے تھا, استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں اس حکومت. اب اتنی جو شکل تصویر بتا رہے ہیں ہمارے بھائی, تو اگر اتنی ہوشربا قسم کی ہیں, سارے معاملات حل ہو گئے ہیں, تو پھر یہ لوگ کیوں چیخ کر جو ہے عام مزدور ہے یا یہ جو ہے اسٹیل مل کے ملازمین دیکھ لیں آپ, یا دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں, صرف چینی کم سے کم جو نیچے جو بھی سبزیاں ہیں, پھل ہیں آپ کے, جو کھانا پینا آپ کی دوائیاں ہیں, اس میں تو جو ایڈوائزرز کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک یہ تو ان کے جو لیڈرز ہیں, ٹاپ لیڈرز, وہ اتنا کمپٹیشن فیل کرتے ہیں. کوئی بھی فضیلت والا بندہ اگر ان کو کوئی صلاح دیتا ہے تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اپنے رینکس میں اتنی کمپٹیشن اور وہ نیچا دکھانے والے اس میں ہوتے ہیں, تو اپوزیشن کے ساتھ یہ. باقی میں مختصراً انٹرنیشنل اس میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے جو عزائم ہیں, دیکھیں یہ انڈیا کی داخلی جو معاملات ہیں وہ ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے, وہ معیشت ان کی جو ہے وہ بھاڑ میں چلی گئی ہے, آپ یہ سمجھیں. لیکن انہوں نے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے آدھار پر یہ مودی جو ہے اب تیسری مرتبہ بھی کوشش کر رہا ہے. ان کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو کتنے سارے جو ہے گوئبلز بیٹھ کر سارا دن پروپیگنڈا. کیا انہوں نے کوئی ایسی کوئی ترتیب دی ہے, کوئی مینیج کیا ہے؟ باقی رہی بات ڈائلاگ کی تو وہ روہیل صاحب نے, اصغر صاحب نے وہ ٹھیک بات کی کہ یہ PDM جو ہے وہی اس کے پلیٹ فارم سے کوئی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی غرور دکھایا ہے. انہوں نے بڑا ریجڈ اور ہارش یہ جو PTI کی ہے لیڈرشپ. اب جو ہے باتیں ہوں گی PDM کے جو ہے پلیٹ فارم سے, باتیں ہوں گی ڈائریکٹ قسم کی, اور بات ہوگی جو ہے جمہوری قسم کی, کیونکہ جمہوریت کو بھی یہ لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین کی بھی بار بار وائلیشن ہو رہی ہے, یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں رہے. ٹھیک, سسی پلیجو صاحبہ, احمد جواد صاحب, روہیل اصغر صاحب اور مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اس پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.